बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिक्र करनी है तो आखिरत की फिक्र करो, ये दुनिया तो आरजी है, तुम अल्लाह को राजी करो। तहज्जुद का वक्त अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन वक्त है, खुदारा इसकी अजमत को खूब कदर किया करो। रात की खामोशी के आंसू जिद्दी बच्चे की तरह होते हैं जो अपने रब की बारगाह में बात मनवा लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने प्यारे बंदों की बातों को कभी रद्द नहीं करते हैं। सुनो, तुम उन लोगों की तरह नहीं बनो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला को भुला चुके हैं। कितने लोग हैं जो सुबह शाम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। अल्लाह को राजी करना यही जिंदगी का असल मकसद है। और ये याद रखना कि अल्लाह को आपकी नहीं, आपको अल्लाह की जरूरत है। आप एक बार अल्लाह को पुकारो तो वो आपको अपनी 100 बार रहमत की नजर से देखते हैं। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तो एक ही रहमत की नजर काफी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब पर अपनी रहमत की नजर डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ 2 मिरेकल स्टोरीज ऑफ दरूद इब्राहिम शेयर की है। फर्स्ट मिरेकल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इन खूबसूरत अल्फाजों के साथ। गिरते हैं हम सजदों में अपनी ही हसरतों के खातिर, अगर गिरते सिर्फ इश्क़े खुदा में तो कोई हसरत बाकी नहीं रहती। तो ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम अप्पी, लास्ट ईयर रमजान में मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ था, मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ 1 लाख दरूद इब्राहिम की नियत करने से। और उसके अलावा मेरी लाइफ में कैसे चेंज आया, मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के कैसे करीब हुई, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी जब आपके चैनल पर मैंने 1.25 लाख दरूद इब्राहिम वाला वीडियो देखा, तब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जिंदगी में 1 लाख दरूद इब्राहिम पढ़ने से जो मेडिकल हुआ है वो शेयर करूंगी। अभी टू बी ऑनेस्ट, मुझे आपका चैनल बहुत ज्यादा पसंद है। आपके सारे कंटेंट बहुत ज्यादा जेन्युइन होते हैं और बहुत ज्यादा यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है। अभी अगर हम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करें, तहज्जुद पढ़ें, दरूद और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, तो मुझे नहीं लगता हमें किसी वजीफे की अपनी जिंदगी में जरूरत है, क्योंकि अभी अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब होने से ही मुश्किलें आसान होती हैं। अभी ये बात मुझे उस वक्त समझ में आई जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया और मुझे मुश्किलात से अकेले ही लड़ना पड़ा। अभी मैं पास्ट में बहुत ज्यादा अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर थी और बहुत ज्यादा फैशनेबल थी। हर वक्त तो मैं अपने बालों को खुला रखती थी और हमेशा क्लेचर लगाकर घूमती थी। टेरिस पर भी मैं ऐसे ही जाके खड़ी होती थी। मुझे फैशन करना बहुत ज्यादा पसंद था और अपने नेल्स को भी काफी बड़ा रखती थी। मैं सोचती थी कि मैं ये सब करूंगी तो मैं अच्छी लगूंगी और खूबसूरत दिखूंगी। बस अब भी वही बात होती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से इतने दूर होते हैं कि गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। अभी फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करना, शॉपिंग पे जाना, हर वक्त टीवी देखना, सॉन्ग सुनना, मूवीज देखना, ये मेरी हॉबी थी। अभी मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से इस कदर दूर थी कि फ्राइडे तक की नमाज पढ़ना मुझे मुश्किल लगती थी। आप ऐसा समझ लें कि फ्राइडे तक की नमाज भी मैं नहीं पढ़ती थी, मैं इतनी ज्यादा गुनाहों में मुब्तला थी। आज ये सारी चीजें सोचती हूँ अभी तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मैं किस कदर गुनाहों में घिरी हुई थी। लेकिन वही बात है, अभी जब अल्लाह सुब्हाना व तआला को किसी को अपने करीब करना होता है तो वो उस पर आजमाइश भेजते हैं। अभी मैं हराम रिलेशनशिप में भी थी और यहाँ तक कि मैं मीटिंग्स भी करती थी, डेटिंग भी करती थी और वो सारी चीजें करती थी जिससे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मना फरमाया। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझ पर बहुत ज्यादा सख्त आजमाइश भेजी। अब भी ऐसा हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज्यादा फैशन में रहती थी और अपने बालों को हमेशा खुला रखती थी। एक दिन अब भी ऐसा हुआ कि मेरे बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लगा और बॉडी में पेन होने लगा। कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और अब भी मुझे बहुत तेज का फीवर आया। उसके बाद अब भी मेरी जो स्किन कलर था वो फेयर था, लेकिन अब भी मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क होने लगा। 3 दिन गुजरे, अब भी मेरा कॉम्प्लेक्शन तो बहुत ज्यादा डार्क हो गया। दिन ब दिन अब भी मेरा कॉम्प्लेक्शन इतना ज्यादा डार्क होता गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक फेयर स्किन की लड़की एकदम से ऐसी हो गई अब भी मेरी बॉडी और मेरा चेहरा जैसे बिल्कुल काला पड़ गया, किसी ने कालक मल दी। अब भी मेरे पेरेंट्स ने सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर्स ने मेडिसिन दे दी, मैंने खा ली। अब भी फीवर थोड़ा सा कम हुआ लेकिन कॉम्प्लेक्शन मेरा ठीक नहीं हुआ। मेरी बॉडी दुखने लगी और मैं बीमार सी रहने लगी। अब भी मेरा कॉम्प्लेक्शन जब सबने डार्क देखा तो हर किसी ने मुझे छोड़ दिया।
یہاں تک کہ ابھی اس لڑکے نے بھی جس نے میرے ساتھ شادی کے اتنے پرومس کیے ہوئے تھے وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. میرے سارے فرینڈس نے مجھ سے دوری بنا لی اور کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا. اب ابھی جب میری زندگی میں مجھے یہ جھٹکا لگا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور مجھے لوگوں سے ملنے میں شرم آنے لگی. میرے پیرنٹس نے کافی زیادہ عالمیات کو سب کو دکھایا. کوئی کہتا تھا کہ اثرات ہیں تو کوئی کہتا تھا نظر بد ہے. ابھی کچھ بھی علاج جتنے بھی ہم نے علاج کرے ان سے کوئی بھی خاص ہمیں فرق نہیں لگا. اس کے بعد اب بھی ایسا ہوا کہ میری فیملی میں میری پھپھو وغیرہ میری خالہ وغیرہ سب میری ممی کو ٹوکنے لگے اور برا بھلا کہنے لگے کہ دیکھو تم سے منع کیا تھا کہ اس لڑکی کو سمجھاؤ, اتنے زیادہ اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے, ایسے فیشن کر کر کے گھومتی ہے, تو اس کے ساتھ یہ تو ہونا ہی تھا. بس ابھی جب اس ٹائم پہ میں نے دیکھا کہ سب مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں, اپنی باتوں سے برا بھلا کہہ رہے ہیں, کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا, یہاں تک کہ میری فیملی بھی, تب ابھی مجھے میری غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوا اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی دور ہوں تو اب اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگوں گی, کیسے میں اللہ کو راضی کروں گی. طرح طرح کے سوالوں سے میرا دماغ پریشان ہونے لگا کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کریں گے بھی یا اب نہیں کریں گے, مجھے کیسے اللہ کے قریب ہونا چاہیے, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. لیکن اب بھی میں نے کوشش کی کہ میں نماز پڑھوں. ابھی میں نے ظہر اور عصر کی نماز سے سٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ سے, لیکن ابھی جب بھی میں نماز پڑھتی تھی یا پھر آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی تھی پتہ کیوں مگر میرا دل نہیں لگتا تھا. مجھے عجیب عجیب خیال آتے تھے اور بہت زیادہ وسوسے آتے تھے. میں اتنی زیادہ پریشان ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا, میں پڑھتی رہی. میری آنٹی نے جب یہ دیکھا کہ میں نماز پڑھنے لگی ہوں تب میری آنٹی نے مجھ سے کہا کہ تم ایک سورہ یوسف کی ایک مرتبہ عشاء کے بعد تلاوت کر کے بادام کے تیل پر یا پھر اولیو آئل پر پڑھ کر دم کر دو اور اس کے بعد ہلکا ہلکا اس سے اپنے فیس پہ مساج کرو. انشاءاللہ تمہارے فیس پہ جو ہے وہ رونق آنے لگے گی اور تمہارا کلر بھی جو ہے وہ فیئر ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. اور ابھی آنٹی نے مجھے ایک کتاب دی جس میں بہت ساری مسنون دعائیں, درود پاک کی فضیلت وغیرہ لکھی ہوئی تھی. میری آنٹی نے کہا تم جو پڑھ سکتی ہو وہ پڑھو, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیں گے, تمہاری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور تمہارا فیس بھی دوبارہ سے پہلے کی طرح ہو جائے گا. اب بھی سب سے پہلے تو میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا. وہ تھا صلی اللہ علی محمد جو درود پاک میں پڑھتی تھی شروع جس سے میں نے درود پڑھنے کی شروعات کی تھی. ابھی میں کثرت سے دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتی رہتی تھی. اس کے بعد ابھی ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ سے میں سارے ٹائم کی نماز پڑھنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تہجد کی بھی توفیق مل گئی. اور ابھی جو سورہ یوسف میں پڑھ رہی تھی اس سے ماشاءاللہ سے مجھے اپنی اسکن میں کافی فرق نظر آیا, لیکن ابھی وہ فرق ویسا نہیں تھا جیسا میں چاہتی تھی. اس وجہ سے ابھی میں بہت زیادہ پریشان تھی. اس کے بعد ابھی میں نے درود خضری کی کثرت شروع کی. درود خضری جب سے میں نے پڑھا ابھی تو میں نے نوٹس کیا کہ الحمدللہ ابھی ایسا ہوتا تھا کہ میں جو سوچتی تھی وہ چیز پوری ہو جاتی تھی. ابھی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری دعا کو میرے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیا. ماشاءاللہ سے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سنبھال لیا اور میری کافی مشکلات جو تھی وہ آسان ہو گئی. میں بہت زیادہ اب سنبھل چکی تھی. ابھی یہ سارا واقعہ 2 سال کا اندر کا ہے. ابھی لگاتار میں نے 2 سال اس طرح سے کیا. ابھی یہاں تک کہ تو میری ساری پرابلم سالو ہو گئی تھی, لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ تھا میری شادی کا. میرے گھر والے اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ابھی میرے رشتے میں کی جہاں بھی بات چلتی وہاں پر لوگوں کو یہ بات معلوم تھی اس لڑکی کے اوپر کوئی بہت سخت نظر بد ہے یا پھر کوئی اثرات ہے, تو اس وجہ سے کوئی مجھ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا, میرا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا تھا. تب ابھی رمضان پاک کے مبارک مہینے شروع ہونے والے تھے. رجب کے مہینے سے پہلے ہی میں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ اس بار مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور میں ایک ٹائم کی بھی نماز مس نہیں کروں گی, چاہے وہ تہجد ہو یا پھر فرض نمازیں ہو. میں کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر کے رہوں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا نیک اور بہترین نصیب مانگوں گی. لوگوں نے مجھے بالکل تنہا چھوڑ دیا تھا. میرا کوئی فرینڈ نہیں تھا. ابھی کوئی مجھ سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا تھا, چاہے میرے کزن ہو یا ابھی میں کسی اور کی بات کروں. تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سوچ لیا تھا کہ میں راضی کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زندگی کو پھر سے بدلیں گے اور مجھ سے لوگ بات کرنا شروع کریں گے. جو مجھے ہیٹ کرتے ہیں وہ لوگ مجھ سے پھر سے ملیں گے. ابھی رجب کے مہینے میں نے 1 لاکھ درود
ابراہیم کی اور 1,00,000 درود خضری کی نیت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یہ نیت کرتی ہوں آپ میرے لیے کوئی بہترین اور نیک رشتہ بھیج دیں۔ اب بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، میں پڑھتی رہی، رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان کا منتھ بھی گزر گیا، میں نے ساری نفلی عبادت بھی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر طرح سے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اب بھی جس نے جو وظیفہ بتایا، جو میں نے سنا، وہ بھی پڑھا، اور اب بھی میں نے نفلی روزے بھی رکھے۔ اب بھی شعبان کے اور رجب کے منتھ میں نے ہر جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھا، یعنی ہر منڈے کا اور تھرسڈے کا روزہ میں نے رکھا، اور زیادہ تر میں درود ابراہیم کی کثرت کرتی تھی۔ باقی سب بھی جو میں نے آپ کو بتایا، میں وہ سب بھی پڑھ رہی تھی۔ اب ابھی ماشاء اللہ سے میرے گھر کے رزق میں مجھے کافی برکت دکھی، اور ابھی میرے ابا کا جو بزنس تھا اس میں بھی ماشاء اللہ کافی کامیابی ہوئی۔ اب ابھی ماشاء اللہ رمضان مبارک کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ ابھی میں رمضان کے مہینے میں تہجد میں بہت زیادہ رو رو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اب بہت تھک چکی ہوں، میری مشکل کو آسان کر دیجیے، آپ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہیں۔ مجھے آزمائش میں اتنا عرصہ ہو گیا، کب میری آزمائش یہ ختم ہوگی، کب میرے لیے نیک اور بہترین رشتہ آئے گا۔ ابھی میں اس طرح سے بہت رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی۔ اب بھی بلیو می 3rd اور 4th رمضان والے دن میں ساری رات تہجد میں روتی رہی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری مدد فرمائے، میں بہت پریشان ہوں کیونکہ اب بھی میری آزمائی بہت زیادہ سخت ہو رہی تھی۔ اب بھی 5th رمضان والے دن ایوننگ میں میرے موبائل پر ان نون نمبر سے کافی کالز آئے، میں نے کال کو پک اپ نہیں کیا کیونکہ ابھی میں ان نون نمبر سے کوئی بھی کال پک اپ نہیں کرتی تھی۔ پھر اب بھی کالز نہیں آئے کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ جب میں پک اپ ہی نہیں کر رہی تھی تو سامنے والا مجھے کہاں تک کال کرتا۔ اس کے بعد ابھی میرے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا، جب رات میں نے اپنا فون اٹھایا تو اس میں دیکھتی ہوں کہ ایک میسج ہوتا ہے السلام علیکم کیسی ہیں آپ۔ تو ابھی میں نے پوچھا جی کون؟ تو ابھی وہ اس لڑکے کا میسج تھا جس کے ساتھ میں حرام ریلیشن شپ میں تھی، جو مجھے میرے مشکل وقت میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ ابھی ایک چیز ہوتی ہے چھوڑ کے جانا، اور ابھی ایک چیز ہوتی ہے کہ توڑ کے جانا۔ ابھی اس انسان نے مجھے اتنا زیادہ ہرٹ کیا تھا، میری انسلٹ کی تھی، میرے بارے میں برا بھلا بولا تھا۔ ابھی مجھے اب اس انسان کی ضرورت نہیں تھی اپنی زندگی میں، کیونکہ ابھی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کریں گے میرے حق میں وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ خیر اب بھی میں نے ان سے زیادہ بات نہیں کی، میں نے ان سے کہا آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے۔ آپ میرا پاس تھے، آپ کو میں بھول چکی ہوں، آپ میرے لیے ویسے بھی ایک نامحرم ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہ ساری باتیں سن کر کہا مجھے معاف کر دیں اور میری 5 منٹ بات سن لیں، لیکن ابھی میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، ان کو میں نے بلاک کر دیا کیونکہ ابھی میں بہت زیادہ غصے میں تھی۔ میرا بالکل بھی ان سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، بلکہ ان کے میسج آنے سے مجھے وہ ساری یادیں دوبارہ سے آ گئی اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد اب بھی ان کا 2-3 دن کوئی میسج یا کال نہیں آیا۔ پھر اب بھی انہوں نے اپنے فرینڈ کے نمبر سے مجھے میسج کیا اور مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میری ایک بار بات سن لو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم بہت زیادہ اچھی لڑکی ہو، مجھ سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تم کو اس مشکل وقت پہ اکیلا چھوڑ دیا۔ اب بھی میں نے ان سے کہا میں نے آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا، میں نے ہر ایک انسان کو معاف کر دیا، لیکن میں آپ کو پسند نہیں کرتی۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور مجھے اللہ کی ذات پر توکل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کریں گے میرے حق میں وہ بہتر ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے حق میں کوئی نہ کوئی بہترین تو لکھا ہی ہوگا۔ ابھی 19 رمضان والے دن میرا درود ابراہیم 75,000 کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ ماشاءاللہ سے مجھے یہ بات معلوم تھی کہ آج میں جو پڑھوں گی تو میرا 75,000 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب بھی میں تہجد میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی، میں نے 700 ٹائم تہجد میں درود ابراہیم پڑھا۔ اس کے بعد اب بھی میں نے سحری کری اور میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں مانگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے حق میں بہت زیادہ بہتری فرما دے۔ اب بھی 21 رمضان والے دن ہم نے اپنے گھر پر افطار کی دعوت رکھی، جس میں ابھی ہم نے سبھی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ اس میں ابھی ایک فیملی آ رہی تھی جو ابھی پاپا کے ایک فرینڈ تھے جو دوسری سٹی میں رہتے تھے، وہ بہت کمی سے ہماری سٹی میں آیا کرتے تھے رہنے کے لیے، تو ابھی وہ اس ٹائم پہ آئے ہوئے تھے، تو ابا نے ان کو بھی بلا لیا ہمارے گھر پہ افطار کے لیے۔ ابھی ماشاءاللہ سے ان کی جو وائف تھی وہ عالمہ تھی اور وہ خود بھی بہت زیادہ نیک تھے اور دیندار تھے۔ ابھی ان کا جو
بچے تھے ابھی وہ سب بھی بہت زیادہ نیک تھے. ابھی ان کی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں. ماشاءاللہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ نیک تھے. ابھی ان کے آنے سے پہلے ابو نے ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ ان کی اچھی خاطرداری کرنا اور ان کا بہت خیال رکھنا. وہ کبھی کبھی آنے والے لوگ ہیں, سالوں میں آتے ہیں. اب ابھی ماشاءاللہ سے افطار پارٹی میں وہ لوگ ہمارے گھر پر آئے. ابھی میری ان سے کافی اچھے سے بات چیت ہوئی. ان کی بیٹیوں سے بھی میری کافی فرینڈ شپ ہو گئی. اس کے بعد ابھی وہ اپنے گھر چلے گئے. ان کے جانے کے 2 سے 3 دن بعد ابھی وہ فون کرتی ہیں اور میری امی سے کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کہاں پہ چھپا کے رکھا تھا. آپ کی بیٹی مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور میری بیٹیوں کو بھی آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آؤں اپنے دوسرے نمبر کے بیٹے کے لیے. لیکن میں آپ سے یہ بات اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی بیٹی کا کہیں رشتہ ہو گیا یا نہیں. میری امی کو تو ابھی میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی خوشی ہوئی. ابھی میری امی نے کہا کہ جی بالکل آپ کا گھر ہے, آپ جب چاہیں آ جائیں. میں اس بارے میں ان کے ابو سے اور بات کروں گی. اور ابھی جب امی نے مجھے اس بارے میں بتایا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے کتنی خوشی ہوئی. ابھی میں نے بھی, میری امی نے بھی, میرے ابو نے بھی صلاۃ الشکر کے نوافل پڑھے اور میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. ابھی میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھے 1 منٹ میں مجھے اتنی ساری خوشیاں دے دی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس کے بعد ابھی سادگی سے انہوں نے بالکل سمپلسٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا اور الحمدللہ میں ان کے گھر کی بہو بنی جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. میرے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا پیارا معجزہ کیا اور ابھی میرے شوہر تو بہت زیادہ نیک اور دیندار ہیں. ابھی میں نے بہت ساری چیزیں اپنے شوہر سے سیکھی ہیں دین کے معاملے میں. اور ابھی اب ماشاءاللہ سے میں اپنے سسرال میں ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ. ابھی سب لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں, میرا بہت خیال رکھتے ہیں. بس آپ میرے لیے ویڈیو میں نیک صالح اولاد کی دعا لازمی کروانا. اور ابھی جو میں نے آپ کا 1.25 لاکھ والا وظیفہ دیکھا ہے انشاءاللہ میں اس رمضان میں اسے پڑھوں گی اپنی نیک صالح اولاد کے لیے. تو آپ لازمی دعا کرانا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے نیک صالح بیٹا دیں یا بیٹی دیں, اس کی نعمت سے نوازے. اور ابھی آپ کے ویڈیوز میں اور میرے شوہر ساتھ میں مل کر دیکھتے ہیں, تبھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنی سٹوری بھی شیئر کریں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت زیادہ خوبصورت سٹوری ہے آپ کی. میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا آپ کو بہترین اجر عطا کرے جو آپ نے یہ میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے. اب میں یہاں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جی, انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بہت زیادہ توکل رکھا اور انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی. ان کی 2-3 سال کی کہانی ہے جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتائی ہے, تو میں آپ کے ساتھ کتنا شیئر کر سکتی ہوں. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بالوں کو ہمیشہ کھلا رکھتی تھی, بہت زیادہ ماڈرن تھی, بہت زیادہ فیشن کرتی تھی اپنے پاسٹ میں. تو میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں, اپنے بالوں کو کبھی بھی اس طرح سے کھلا نہیں رکھا کریں. دیکھیے سب سے زیادہ اثرات جو ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جنات جو پیچھے لگتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے لگتے ہیں ہمارے بالوں پہ, اسپیشلی گرلز کے. اور اپنے بال کھول کر کبھی بھی ایسی جگہ نہیں جایا کرے جیسے کہ ٹیرس ہے. ٹیرس پر کبھی بھی بال کھول کے نہیں کھڑے ہوا کریں, سر پہ دوپٹہ ڈھک لیں. اور عصر سے مغرب کے ٹائم, اسپیشلی اس ٹائم, تو بالکل بھی اپنے بالوں کو کھلا نہیں رکھیں. آپ کو پتا ہے ایک بات نا میرے مرشد اکثر عرض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی بھی نظریں ہوتی ہیں, زمین کی بھی نظریں ہوتی ہیں, چڑیوں کی بھی نظریں ہوتی ہیں, ہاں تو ہر کسی کی اپنی نظر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ اس دنیا اتنی زیادہ فانی ہے اور یہاں پہ اتنے زیادہ شیاطین ہیں, جنات ہیں, جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو دیکھیں جی, نظر بد برحق ہے. جادو جنات اثرات اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہو جاتے ہیں, اور جو جادو کراتے ہیں لوگ ایک دوسرے پر یا کچھ بھی ایسا عمل کراتے ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کافروں کا قرار دیا ہے. ان کی تو دنیا میں بھی معافی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دنیا میں دکھائے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور ان چیزوں سے دور رہیں. کسی کی زندگی برباد کر کے, کسی کو تکلیف دے کے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ملتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاور سے بڑی دنیا کی کوئی بھی پاور نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک چیز کرنے پہ قادر ہے. قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے شفا ہیں.
میرے آپ کے یا کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنات کو یا جادو کو ختم کریں گے تو بے شک وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. تو مایوس نہیں ہوا کریں. دیکھیں انہوں نے کتنا زیادہ صبر کیا اور کتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھا. بات وہی ہے جو صبر رکھتے ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑوں میں سے بھی راستے بنا دیتے ہیں, سمندر کے بیچ میں سے بھی راستے بنا دیتے ہیں. ان کے لیے تو پھر پتھر بھی بول اٹھتے ہیں. اور یہ سب نا میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. تو اپنی عبادتوں میں, اپنی دعاؤں میں, اپنی نمازوں میں محنت کیا کریں, کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ محنت کا اجر جو ہے نا وہ بہت بہترین دیتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی دوسری میریکل اسٹوری ان خاص الفاظوں کے ساتھ. خدا کی بھیجی ہوئی انمول عطا ہے صلی اللہ علی محمد, ہر مرض سے شفا دلاتے جو وہ ہے صلی اللہ علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علی محمد, ہم سب کے رہنما ہیں صلی اللہ علی محمد. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. آپ سب لوگ ایک بار درود ابراہیم لازمی پڑھ لیجئے. دوسری میریکل اسٹوری اب میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتی ہوں. یہ میرے بھائی کہتے ہیں السلام علیکم اپی, 2 سال سے بہت زیادہ پریشان تھا اپنی جاب کے سلسلے میں. بہت زیادہ پریشان تھا, اتنا کہ ہر جگہ ٹرائی کر لیا تھا, مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, آپ کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں درود پاک کا شوق پیدا ہوا اور میں نے درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد ابھی جیسے جیسے آپ کے ویڈیوز آ رہی تھی, میں ساری ویڈیوز واچ کر رہا تھا, میرے دل میں درود پاک کی محبت اور مزید بڑھتی گئی. جیسے جیسے 1.25 لاکھ درود پاک کی میریکل اسٹوریز آپ شیئر کر رہی تھی, اس کے بعد ابھی میں نے بھی 1.25 لاکھ درود پاک کی نیت کر لی. ساتھ میں درود ابراہیم بھی پڑھ رہا تھا 111 مرتبہ 2 نوافل حاجت کے ساتھ میں, جس طریقے سے آپ نے اپنی درود ابراہیم والے ویڈیو میں بتایا ہے. اور ابھی میں آیت کریمہ بھی پڑھتا ہوں. ابھی میری زندگی میں 1.25 لاکھ درود پاک سے کافی چینجز آئے. مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملی, مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت ملی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, نور اپی, الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وظیفے کے ذریعے مجھے پوری طرح سے بدل کے رکھ دیا. میں پہلے اسموکنگ کرتا تھا, اب میں اسموکنگ بھی نہیں کرتا ہوں. اور ابھی سب سے زیادہ خوشی تو مجھے اس وقت ہوئی جب ایک ساتھ میرے پاس 3 جاب کے آفر آئے. ماشاءاللہ, ابھی ایک آفر سعودی عربیہ سے آیا تھا, 2 میری اپنی ہی سٹی کے تھے, وہ بھی ابھی بہت زیادہ ہینڈسم سیلری پیکج تھے. اور آج میں آن لائن ٹریننگ سینٹر کمپنی میں جاب کر رہا ہوں. الحمدللہ, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ابھی میں آپ کے ساتھ یہ اسٹوری اس لیے شیئر کر رہا ہوں, میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امید نہیں چھوڑیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل توکل رکھیں اور درود پاک کو, درود ابراہیم کو اور آیت کریمہ کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں میریکل دیکھیں. ابھی آپ میرے لیے ویڈیو میں یہ دعا کروا دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور مزید کامیاب کریں اور میری زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور معجزے مجھے نصیب کریں. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت زیادہ بہترین اجر عطا کریں, جو آپ لوگ اتنے پیاری پیاری سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور دیکھیں جی, میں نے وظیفہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا, تو میں نے اس میں یہی بولا تھا کہ میریکل جیسے جیسے ہوتے جائیں آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرنا. اور میں اللہ تعالیٰ سے دل سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں یا جو آگے پڑھیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی زندگی میں بھی بہترین معجزے انہیں نصیب کرے. آمین ثم آمین. اچھا جی, تو میں آپ لوگ کا سب سے پہلے دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن کی میریکل اسٹوریز میرے تک آ رہی ہیں, یا جو لوگ میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں, تو میں ویڈیوز بنا رہی ہوں, یا میں جب بھی ٹائم ملتا ہے میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اپنی سٹوریز شیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واقعی میں بہت سارا اجر عطا کرے, کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. ایک ایک وائس نوٹ شیئر کرنا جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے, یا لکھ کر شیئر کرنا جیسے بھی وہ لوگ شیئر کرتے ہیں, تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے. کسی کو اپنی پوری ڈیٹیل میں بات کو بتانا, پھر اسے سمجھانا, اور جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ ایک مشکل کام ہوتا ہے اس کہانی کو دوبارہ سے ریپرزینٹ کرنا. اور میں سمجھتی ہوں کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وسیلے بناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے جو کام چاہیں وہ لیتے ہیں.
اور میرے دل میں واقعی میں بہت بہت زیادہ اس بات کی قدر ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا اور اتنی اچھی اچھی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کی. بہت زیادہ میرے دل میں اس بات کی ریسپیکٹ ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے خاص دعا بھی کرتی ہوں. تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی میری سب کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول اور منظور فرمائے اور رونق درود کا فیض ساری دنیا میں عام ہو. آمین ثم آمین. اور رونق درود کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت کریں حاسدین کے حسد سے، ہر دشمن سے، ہر مشکل پریشانی سے، اور اس کے تمام لوگوں کی بھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت تک ہم لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.